रमीज़ भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल ही यही, क्योंकि हमने अभी ये T20 सीरीज़ जिम्बाब्वे के खिलाफ ख़त्म हुई है और हमारी परफॉर्मेंस जो है वो हम डर डर के खेले हैं, मुश्किल से जीते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि तीनों मैचेस उनके हाथ में थे, उनको लैक ऑफ एक्सपीरियंस था, वो क्रंच मैचेस जीतने की उनको आदत नहीं थी, तो उन्होंने वो 2 मैचेस हमको वापस कर दिए। तो इस सीरीज़ को देखते हुए क्या सोचते हैं? घबराहट का शिकार हो गया मैं, इसलिए कि मैं समझ रहा था हैंड्स डाउन जीतेंगे, 200 पाकिस्तान करेगा और 100 में आउट कर लेंगे, मगर ज्यादा सवाल छोड़ गई ये सीरीज हमारे लिए। अप्रोच जो है उसके ऊपर सवालिया निशान, फिर स्किल्स के ऊपर सवालिया निशान, एक कॉन्फिडेंस क्राइसिस सर्टनली पाकिस्तान टीम चली जाती है, उसकी भी जवाब तलबी होनी चाहिए और उसके रीजंस ढूंढने की जरूरत है। अच्छा, मुझे बताइए कि वही आपका जो पॉइंट है, हमने इस सीरीज से हासिल क्या किया? बहुत ज़रूरी था कि अब आगे टफ टाइम्स आने वाले हैं, वर्ल्ड कप T20 में अब 5 महीने रह गए हैं और हमारी प्रिपरेशन नहीं है। बाकी टीमों को अगर देखते हैं तो सबके नंबर्स डिफाइंड हैं, हमें पता ही नहीं है कौन किस नंबर पे खेलेगा। अभी तक हम इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि कौन अंदर आएगा, कौन बाहर जाएगा। क्या सोचते हैं? देखिए, आपका मिडिल ऑर्डर नहीं है। जब सरफराज को आपको खिलाना पड़ जाए एज अ प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, इसका मतलब ये है कि कबर्ड आपकी खाली है और क्राइसिस की सिचुएशन है। तो सवाए 1-2 प्लेयर्स के, बाकी तो सारे प्लेयर्स के ऊपर प्रेशर ही है, और अगर कॉम्बिनेशंस की अभी भी हम तलाश में हैं तो बहुत देर कर दी हमने। बिल्कुल सही है। मुझे ये बताइएगा कि अब इस सिनेरियो में गलती कहाँ देखते हैं आप? क्या सेलेक्टर्स का कसूर है, क्या कोच का कसूर है, क्या अब तक हम अभी तक जो रेडी नहीं है इस बड़े चैलेंज के लिए, गलती कहाँ हुई है हमसे? देखिए, सबसे पहले तो प्लेयर्स की असेसमेंट होनी चाहिए, क्योंकि वो खेलते हैं, बाकी तो पीछे धक्का लगाते हैं ना। उसके ऊपर देखिए, सिलेक्शन के ऊपर आप और मैं कभी मुत्तफिक नहीं हो सकते। आपकी प्लेइंग 11 मेरी प्लेइंग 11 से मुख्तलिफ होगी, ये क्रिकेट में चलता है और ये डिबेट होती है, हेल्दी डिबेट होनी चाहिए। बट प्लेयर्स जो हैं, उनकी स्किल्स जो हैं उस लेवल की नहीं है। फिर मैं समझता था ये आइडियल सीरीज थी जहाँ पे आप यंगस्टर्स को खिलाते। मेरा इसमें पॉइंट यही था कि क्यों प्रेशर खामखा में आप अपने क्रिएट कर रहे हैं टीम पे, सिस्टम पे, कि क्लोज मैचेस ना हो जाए कि जिम्बाब्वे के खिलाफ वही हुआ। सो PSL के परफॉर्मर्स थे, आपके डोमेस्टिक T20 के परफॉर्मर्स थे, आपके बेंच प्लेयर्स थे, उनको आप खुले तौर पे आजमा सकते थे 12वीं रैंक टीम के खिलाफ। बिल्कुल सही। शायद साहब, हम भी यही बात कर रहे थे कि चांसेस आप अपनी बेंच को देते, उनको ट्राई करते, तो आपके लिए ये सीरीज इस तरह से इतनी प्रेशराइजिंग नहीं होती। वही जो प्री सीरीज जो मिसबाह उल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि हम नौजवान खिलाड़ियों को मौका तो देना चाहते हैं, लेकिन कहीं जिम्बाब्वे हमारे गले ना पड़ जाए। तो अगर वो अप्रोच थी, वो हल्की सी नेगेटिविटी थी कि आप डर रहे थे। रमीज़ भाई ने अपने चैनल पे बड़ा अच्छा बोला कि हेडलाइट्स जली हुई हैं और खरगोश रोड पे खड़ा हुआ है और वो डर रहा है, डर कर वो अपनी जान का उसको खतरा है। तो अगर इस तरह का होगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। आपको पॉजिटिव जाना चाहिए था। आप साउथ अफ्रीका से जीत के आए थे, ठीक है उनके कुछ प्लेयर्स नहीं थे, लेकिन उस जीत ने आपको कॉन्फिडेंस नहीं दिया और आप पीछे चले गए। आप डर के ये कह रहे हो कि अगर हम कहीं जिम्बाब्वे से हार गए तो हम ज्यादा अपने यंगस्टर्स को चांस नहीं देंगे। आपने पहले मैच को अच्छी तरह मुस्तहकम तरीके से जीता होता तो आप बैक फुट पे ना जाते। पहला मैच आप इतनी मुश्किल से जीते 11 रन से कि आपको फिर बैक फुट पे जाना पड़ा कि कहीं, और फिर वही हुआ जो डर था कि आप दूसरा मैच हार गए। शोएब, क्या कहेंगे, क्या ऐड करेंगे इसमें? यार देखिए, खौफ जो है ना वो अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। अगर हम समझ रहे हैं कि अब शायद खौफ ख़त्म हो गया तो गलत है। पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की बात करें, अब आगे टेस्ट सीरीज़ शुरू होने वाली है, तो 18 मैचेस में पाकिस्तान 3 उनसे हारा हुआ, और आखिरी मैच 2013 में जब पाकिस्तान हारा था तो ये मिसबाह उल हक जो हैं वो हरारे में कप्तान थे, और अब वही मिसबाह उल हक हेड कोच होंगे। अभी तक जो इतलात आ रही हैं, पाकिस्तान यंग गन्स के साथ नहीं जा रहा। ये वो जिम्बाब्वे है जिसको आखिरी मैच अफगानिस्तान ने हराया है, और आप इस टीम के खिलाफ वो नहीं होगा ना बास है ना यासिर है। नहीं, लेकिन उसके बावजूद आप इस टीम के साथ अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जाने की तैयारियां कर रहे हैं। शाहिन शाह अफरीदी को उतारने का सोच रहे हैं, हसन अली को उतारने का सोच रहे हैं। सिर्फ अभी तक जो मेरे पास इत्तलात आई हैं, सऊद शकील एक डेब्यूटेंट होगा। बाकी अगर हमने जिम्बाब्वे जैसी टीम जिसको अफगानिस्तान भी हरा दे, वहां भी अपनी बेंच स्ट्रेंथ नहीं आजमानी तो फिर कहां आजमानी है? तो ये एक क्लियर जो है वो पिक्चर है कि खौफ हमारे अंदर खत्म नहीं हुआ। कहीं ये ना सोच लें कि सऊद शकील नया है, इसको नहीं खिलाते, सरफराज को मिडिल ऑर्डर में डाल देते। रवीज़ भाई, जब मैं ये बात करता हूं तो लोग समझते हैं कि शायद कोई मिसबाह उल हक के अगेंस्ट बात हो रही है। इट्स नॉट अबाउट वन पर्सन, इट्स अबाउट द माइंडसेट। जब आप ग्राउंड में उतरते हैं ये सोच के कि कहीं हार ना जाएं, तो जीतने के चांसेस तो वहीं खत्म हो जाते हैं। आप क्या कहते हैं?
یہ جو بجھی بجھی سی پرفارمنس ہے، یہ جو برین ٹرسٹ ہے اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے، اس لیے کہ جب آپ یہی جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہارنے سے گھبرانا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ ہار جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ٹیم کو میں یہ کہہ بھی چکا ہوں، اور آئی تھنک ماڈرن تھنکنگ یہی ہونی چاہیے کہ ٹیم ڈائریکٹر کی ضرورت ہے. آئی تھنک اس کے اوپر آپ لوگ ڈیبیٹ کیجئے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک کہ ایک لائن میں ایک ہی صفحے پہ انڈر 19 سے لے کے آپ کی اے ٹیم اور آپ کی اکیڈمیز اور پھر پاکستان ٹیم اور فرسٹ کلاس ٹیم کے کوچز ہو جائیں، یا کیا آپ کو ٹاپ ٹیئر پہ درکار ہے ود ریگارڈ ٹو امپرووائزیشن، ود ریگارڈ ٹو جو آج کل کرکٹ سرکٹ میں چل رہی ہے. میں بات کر رہا ہوں T20 کی، پار ہٹنگ ہے فار ایگزامپل، تب تک آئی تھنک معاملہ ٹیڑھا رہے گا. اور پار ہٹنگ کے ایکسپرٹس ہیں، T20 کوچز جو ہیں وہ اب بدل گئے ہوئے ہیں. سو آئی تھنک یہ جو رولز ہیں یہ بھی تھوڑے سے آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں. مصباح کو آپ نے اگر یوز کرنا ہے ان کو ایز اے ٹیسٹ کوچ یوز کیجئے، اور T20 کے لیے الگ کوچ استعمال کیجئے، کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز جو ہے وہ بہت مختلف ہے. صحیح. ابھی ایک آنیسٹی تو ذرا تھوڑا سخت لفظ ہو جاتا ہے، تھوڑی اوپننس نظر نہیں آ رہی ہماری ٹیم مینجمنٹ میں، ہماری سلیکشن کمیٹی میں. ہم نے دیکھا مگوئیاں شروع ہو گئیں. یونس نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ سلیکشن ہو رہا ہے، مجھے تو پتہ نہیں، فائنل 11 تو مصباح الحق سلیکٹ کرتے ہیں، فائنل 30 میں بھی ہم سے نہیں پوچھا جاتا. یہی بات وقار یونس نے بھی کہی کہ مصباح الحق اور چیف سلیکٹر وسیم ہے. جاتے ہوئے ایسی باتیں آئی کہ بابر اعظم مانگ رہے تھے شعیب ملک کو، حارث سہیل کو مانگ رہے تھے، اماد وسیم کو مانگ رہے تھے، لیکن انہیں نہیں ملے. تو ظاہر ہے انہیں ریزنٹمنٹ تھی. پھر وہ سرفراز کو کھلانا چاہ رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے ون ڈیز میں، وہ بھی انہیں نہیں ملے. تو یہ اوپننس کیوں نہیں ہے؟ اگر ہم کہیں کہ یہ 10 فاسٹ بالر ہیں، اس میں سے ہم نے 5 سلیکٹ کرنے تو وقار سے پوچھ لیں، 10 بیٹسمین ہیں تو یونس خان سے پوچھ لیں کہ ان میں سے 5 سلیکٹ کر کے دے دو. وہ اوپننس کیوں نہیں آ رہی ہماری کرکٹ میں؟ دیکھیں اوپننس اس لیے نہیں ہے شاید بیکاز کنفیوژن ہے، رولز نہیں ڈیفائنڈ ہے، اور جب آپ ہارتے ہیں تو پھر توڑ پھوڑ ہوتی ہے ڈریسنگ روم میں. آئی تھنک یہ جو موڈ سوئنگز ہے نا، یہ تو پہلے برین ٹرسٹ کو اس پہ قابو پانا ہے، اور ڈائریکشن جو ہے، سمت جو ہے وہ سب کو سمجھنی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی بابر اعظم کو ایک لیڈر بننا ہے، اور لیڈر وہ تبھی بن سکیں گے جب نئے پلیئرز وہ انگیج کریں. لیڈر تب بنیں گے جب وہ لانگ ٹرم پلاننگ کے تحت کچھ چیزیں کرنے کی کوشش کریں. ہم ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں، 2 نئے پلیئرز کو کھلاتے ہیں، 4 پرانے پلیئرز کو کھلا لیتے ہیں، تو سارا جو عمل ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے. ان کو سمجھنا ہے کہ ان کو اگر ایک ٹریمنڈس لیڈر بننا ہے تو سب سے پہلے چانس لینا ہے، دوسرا سلیکشن ان کو ٹھیک کرنی ہے، اور تیسرا دیکھنا ہے کہ آج کل ماڈرن جو لیڈرشپ ہے وہ کس طرح سے کام کرتی ہے. یہ سب چیزیں جب تک ان کے ذہن میں نہیں ڈالی جائیں گی تب تک معاملہ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا. اسی میں ایک چیز کہ انڈیا کی مثال ہے، کتنا اوپر وہ جا رہے ہیں، 1 2 اور 2، کس طرح انہوں نے اپنی رینکنگ بہتر کی ہے. انہوں نے بڑے غیر معروف سے سپورٹ سٹاف رکھے ہیں. شری دھرن ان کا فیلڈنگ کوچ ہے، کوئی جانتا بھی نہیں، کوئی ٹیسٹ میچ نہیں کھیلا اس نے. بھرت ارون 2 ٹیسٹ 4 ون ڈے، اور ساری جو ٹیم ڈائریکٹر کے پاس روی شاستری کے پاس. تو ہم اتنے بڑے نام جو ہم نے رکھے ہیں، یونس خان، وقار یونس، ان کو HPC میں نہیں ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ٹیم کے ساتھ ٹریول کرتے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ پرماننٹ بیس کے اوپر کوچز جو ہے نا وہ زیادہ لگانے نہیں چاہیے. یہ آپ کے ہارسز فار کورسز ہونے چاہیے. آپ ساؤتھ افریقہ گئے ہیں، وہاں پہ لوکل نالج کا کوئی کرکٹر پکڑیں، اس کو ٹیم کے ساتھ لگائیں. یہ جو ایک لانگ ٹرم کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں، یہ بیک فائر کر جاتی ہے چیز، اور اس کے اوپر بھی ہمیں دھیان دینا ہے کہ چھوٹے عرصے کے لیے انڈکٹ کریں کوچنگ سٹاف کو ٹورز کے حساب سے، اور پھر جو ہے آپ کے جو بڑے نام ہیں جیسے آپ نے کہا، ان کا استعمال ہونا چاہیے لوور ٹیئر کے اوپر. انڈر 19 ہو گئی، آپ کی اسکول کرکٹ ہو گئی، آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ ہو گئی. شعیب، جو ٹیم ڈائریکٹر والی بات کی آپ تو پہلے ایک پروگرام میں اس پہ ڈسکس بھی کر چکے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایک کرکٹر کے انڈر یہ ساری چیزیں لائیں. اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے اس بات میں؟ بالکل، دیکھیں یہی ایک آپشن آپ کے پاس بچا ہے، باقی سارے آپشنز تو آپ جو ہے وہ کر چکے ہیں. اب یہ جو بات یونس خان کر رہے ہیں یا وقار یونس ڈھکے چھپے الفاظ میں کرتے ہیں، تو سلیکشن کمیٹی پھر ہو جانی چاہیے، جتنے رکنی پلیئر اتنے رکنے. سلیکشن کمیٹی کل کو ٹرینر کہے گا کہ جی مجھے فٹ کھلاڑی چاہیے ہوتے ہیں ٹیم میں، میری بھی سلیکشن میں ان پٹ لے لیں. تو یہ بالکل جو ہے نا سمجھ آنے والی بات ہے. آپ کو ایک ٹیم ڈائریکٹر کی ضرورت ہے یا ڈائریکٹر کرکٹ کی ضرورت ہے جو تمام چیزوں کو جو ہے وہ جو
ہے وہ بہتر اس پہ لے کر آ جائے گا اور جواب طلبی کرے گا. اصل پرابلم کیا ہے؟ جواب طلبی کا معاملہ ہے. آپ کو یاد ہوگا جب جنوبی افریقہ کے خلاف ہوم سیریز تھی اس سے پہلے کیا پوزیشن تھی کہ کرکٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہونے سے پہلے کتنی بڑی بڑی باتیں آ رہی تھی. پھر جب وہ پیش ہو کر آئے اس کے بعد جب ہوم سیریز جیتے تو پھر سینہ ٹھوک کر میدان میں آ گئے کہ جی اب کرکٹ کمیٹی ہمیں کیوں نہیں بلاتی. تو اب کیوں منہ چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں سارے وہ لوگ جو سینہ ٹھوک رہے تھے ایک کامیابی پہ. دیکھیں بڑی ٹیم کے خلاف کامیابی اتنا بڑا معنی نہیں رکھتی جتنا چھوٹی ٹیم کے خلاف ناکامی جو ہے وہ معنی رکھتی ہے. بالکل. تو جواب طلبی ہونی چاہیے. رمیز کیا اس سے اگری کریں گے کہ جو ہم دوسرا T20 ہارے ہیں اس نے ہماری جو پریپریشن کو کافی ڈینٹ پہنچایا ہے, ایکسپوز ہوئے ہیں ہم بری طرح سے, اور وہی جو ہم بات کر رہے تھے کہ آن پیپر اینڈ آن دا گراؤنڈ بنتا نہیں ہے کہ آپ زمبابوے سے اگر 10 میچ بھی کھیل رہے ہیں تو آپ ہارے ہیں ایک بھی. نہیں بالکل ٹھیک ہے. میں تو ٹویٹ کرنے والا تھا کہ زمبابوے جیسی ٹیم جو کہ 12ویں نمبر کی ہے ان کو ہینڈی کیپ اب ملنا چاہیے, کیونکہ 81 T20 آئیز ٹیمز کھیل سکتی ہیں, کنٹریز کھیل سکتی ہیں. سو اگر پاکستان نے اٹلی کے خلاف فار ایگزامپل میچ کھیلنا ہے تو اٹلی کو ہینڈی کیپ ملنا چاہیے نا. تو میں یہ سوچ رہا تھا اور ٹویٹ کرتے کرتے ڈیلیٹ کیا کیونکہ پاکستان میچ ہار گیا اور مجھے ایسے لگا شاید پاکستان کو ہینڈی کیپ کی ضرورت ہے 20 رن پلس کی. آپ کو تو پاکستان سے زیادہ محبت ہونی چاہیے, 14 اگست آپ کی پیدائش ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اور کوٹ ریزن کیا گیا کہ مشکل بیٹنگ کنڈیشنز تھی. دیکھیں ساؤتھ افریقہ کے بعد کچھ مشکل نہیں رہتا بیٹنگ پوائنٹ آف ویو سے. وہاں پہ باؤنس تھا, وہاں پہ کوالٹی بولنگ تھی, اور یہاں آ کے یہ چیز کوٹ کرنا آئی تھنک اوپنلی یہ چیز کو ایڈمٹ کرنا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ ساؤتھ افریقہ میں بھی اور یہاں پہ بھی زمبابوے پہ 2 یا 3 پلیئرز کے اوپر منحصر ہے. سو کیا وجہ ہے کہ ہمارا مڈل آرڈر ابھی تک صحیح طرح سے سلیکٹ نہیں ہوا. کوئی ایسے پلیئرز ہیں جن کو ہم گھاس نہیں ڈالتے ہیں ڈومیسٹک کرکٹ میں, جن کو آنا چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں 1-2 کے نام اوپر آنے چاہیے. اس وقت جو لاٹ ہے وہ بولنگ کے حساب سے بھی ایکسپینسو ہے, بہت رنز کروا دیتے ہیں, اور مڈل آرڈر جو ہے وہ آپ کا ایکسپوز ہو جاتا ہے, پریشر پڑتا ہے تو پسینے چھوٹ جاتے ہیں. اسی طرح سے بابر اعظم جب آؤٹ ہو جاتے ہیں تو آدھی ٹیم بیٹھ جاتی ہے. تو ایسے آپ ورلڈ کپ نہیں جیت سکتے ہیں, بڑے ٹورنامنٹس نہیں جیت سکیں گے. اچھا ابھی بات ہو رہی تھی کہ ہمارا مڈل آرڈر تو بالکل ہے ہی نہیں, تو اب جس طرح کی پرفارمنس آئی ہے اب بات ہو رہی ہے کہ کیا شعیب ملک کو واپس لایا جائے. آپ تو آبویسلی بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے پلیئرز ہو جاتے ہیں, اب ان کی جگہ نہیں بنتی, آپ کو آگے دیکھنا چاہیے. بٹ جو اس وقت ہماری پرفارمنس ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو پیچھے جانا پڑے گا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں پھر بھی حق میں نہیں ہوں. نئے لڑکوں کے ساتھ یوتھ کے ساتھ ہار جائیں اس کا پھر بھی آپ کو کہیں ایک آؤٹ سائڈ چانس تھوڑا سا نظر آتا ہے, سلور لائننگ دکھتی ہے کہ چلیں آپ کو آئیڈیا ہو گیا کہ وہ اس قابل نہیں تھا, سو ہم آگے بڑھتے ہیں, ایک اور نئے پلیئر کو ٹیسٹ کرتے ہیں. مگر پرانے پلیئرز کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ ان کی ویلیو کیا ہے یا ویلیو ایڈیشن کیا ہوگی. یہ 40 سال کی عمر میں اگر ہمیں ورلڈ کپ جتا دیں گے تو اس سے بڑا معجزہ نہیں ہوگا. میری کرکٹ کی ہسٹری میں جتنی میری سمجھ ہے, میں نے تو آج تک کسی 40-45 سال کے لڑکے کو T20 میں انٹرنیشنل پلیٹ فارم کے اوپر میلہ لوٹتے ہوئے نہیں دیکھا. اور اس کے وجوہات ہیں, اس لیے آپ کے ریفلیکسز سلو ہو جاتے ہیں, اور پھر اگر آپ ورلڈ کلاس پلیئر رہے ہوں تو تب بھی آپ کی پرفارمنس 50% ہو جاتی ہے. اور مطلب یہ کہتے ہوئے برا لگتا ہے کہ یہ کلیئرلی اس کیلیبر کے پلیئرز نہیں ہیں جیسے کہ فار ایگزامپل MS دھونی ہیں یا جس طرح سے سچن ٹینڈولکر تھے, جو کہ آدھے پلیئرز بھی فائدہ مند تھے. سو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ہم پھر سے ری انفورس کر رہے ہیں گھبراہٹ کو, ڈر کو. جیتنے کی خاطر جو ہے ہم سسٹم کو بالکل برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ آگے بڑھیں, نئے پلیئرز کے ساتھ بڑھیں, اس سے پھر بھی ایٹ لیسٹ آپ کی ڈائریکشن کا پتہ چل جائے گا. زمبابوے کے اگینسٹ اگر آپ نئے پلیئرز کے ساتھ جاتے اور ہار جاتے تو کسی نے کچھ نہیں کہنا تھا, اس لیے کہ آپ ایکسپیریمنٹل ایک ٹور کر رہے تھے. اور بہت کم ایسے انسٹنسز ہوتے ہیں جہاں انٹرنیشنل ٹیم کے خلاف آپ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں. سو جیسے میں نے کہا کہ یہ ایک سٹیپ آگے 2 سٹیپ پیچھے. پریشر پڑتا ہے تو پرانوں کو بلا لو, پریشر پڑتا ہے تو فکسرز کو بلا لو, پریشر پڑتا ہے تو ایک جو آپ کا ایکسٹرا کیپر ہے اس کو ایز اے مڈل آرڈر بیٹسمین کھلا لو. سو ایسے ٹیمز نہیں بنتی ہیں. اگریڈ 100%. بٹ یہاں پہ سوال یہ ہے رمیز بھائی کہ جب آپ ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں تو ان کو ہم مجھے لگ رہا ہے بہت جلدی چانس دے رہے ہیں. جب اتنا جلدی چانس دیں گے تو اتنا ہی جلدی ڈسکارڈ بھی کریں گے. اب آپ دیکھیں جیسے حیدر علی, نسیم شاہ, موسیٰ, اب محمد وسیم جونیئر, یہ دیکھ کے بہت حیرت ہوتی ہے کہ بہت جلدی چانس نہیں مل رہا. آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ڈیسپریٹ سچویشن بھی تو ہے نا, آپ کے پاس آپشنز نہیں ہیں. یہ ہمارے سسٹم کو بتاتا بھی ہے, اس کی ایک ہمیں ریفلیکشن ملتا ہے
کہ جو نئے پلیئرز آ رہے ہیں وہ ابھی کتنے پیچھے. مگر امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو آپ نیا پلیئر سلیکٹ کریں اس کو پھر بیک کریں اور اس پہ کام کریں. اسی کوچز کا اور برین ٹرسٹ کا کام یہ ہے کہ حیدر علی پچھلے سال سے اس سال اس میں مارکڈ امپروومنٹ ہونی چاہیے. ٹیک آن دا گیم ہے, شارٹ سلیکشن ہے, سچویشن کو ریڈ کرنا ہے, کس طرح سے پارٹنرشپس امپورٹنٹ ہے. یہ تو ایسا گتکا چلاتے ہیں جیسے کہ بے تکی سی بیٹنگ کر جاتے ہیں, اور وہ اس لیے کہ ان کا جو ایک ماحول ہے اس کی وجہ سے بھی یہ پینک سچویشن جو ہے وہ ان کے لیے بنی ہوئی ہے. اور وہی بات ہے, ایک میچ کھیلیں گے اگلا نہیں کھیلیں گے, اس کا ایک الگ پریشر ہوتا ہے کرکٹر پہ. اور دوسرا ان کی سکلز لیول جو ہیں وہ اوپر نہیں جا رہی ہیں, جس کے اوپر جو ہے برین ٹرسٹ کو جواب طلبی ان کی ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ اگر میں کوچ ہوں اور میں دیکھوں کہ ایک بیٹسمین پچھلے سال سے بھی نیچے گر گیا اور آوازیں آ رہی ہیں کہ جی 40 سال کے پلیئرز کو آپ دوبارہ لے آئیں, تو اس میں میری غلطی ہے اور میرا فیلئر ہے. بالکل صحیح ہے, یہ تو آئی ایگری ود دس پوائنٹ کہ کوچ کا فیلئر. گیم اویئرنیس بھی نظر نہیں آ رہی. ابھی ینگ لڑکے آتے ہیں ہماری ڈومیسٹک کرکٹ کے, رضوان کی مثال ہے کہ فرسٹ کلاس وہ 2008 کا ڈیبیو ہے اس کا, 12-13 سال اس نے فرسٹ کلاس کرکٹ کے جو ریگرز ہیں ان کو اچیو کیا, اور اب جا کے جو اس میں میچورٹی نظر آ رہی ہے, کمال کا وہ کھیل رہا ہے, تینوں فارمیٹ میں اچھا کھیل رہا ہے. تو ہم اپنی فرسٹ کلاس کرکٹ میں میچورٹی کیوں نہیں دے پا رہا ہے؟ ہم جب لے کے آتے ہیں ان میں گیم اویئرنیس نہیں ہوتی. دانش عزیز کو ہم نے دیکھا, دوسرا میچ اس کے پاس تھا, 40-45 رن جب بنانے تھے وہ سیکنڈ رن لیتے ہوئے رن آؤٹ ہو گیا, وہ ڈیپ لے کے نہیں گیا. دیکھیے کمپٹیشن ہے, شاید اس پائے کا نہیں ہے. پھر پچز میں تو روتا رہتا ہوں کہ آپ کو ڈراپ ان پچز کے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہیے, جہاں پہ بلے بازوں کی خاص طور پہ ٹیکنیک چیلنج ہوگی اور وہ بہتر بیٹنگ کر سکیں گے. باؤنس ہوگا, شارٹس کھیل سکیں گے, بولرز کو بولنگ کرنی آئے گی, اسپنر کو باؤنس ملتا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے. تو آپ کی پچز جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں. کمپٹیشن ابھی ڈیولپ ہو رہا ہے, نیا سسٹم آپ نے انگیج کیا ہے, اس پہ ٹائم لگے گا. مگر وہی بات ہے کہ فرام کرکٹ کا انٹلیکٹ سے لے کے کوچنگ سے, اسکل سے, کیا ان کو بتایا جا رہا ہے, ہمارے کہاں پہ خامیاں ہیں, اس کی نشاندہی کر کے ایک پراپر پیپر آؤٹ سورس کروانا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کرکٹ بورڈ کو کہ پتہ چلے کہ اسکول کرکٹ اس وقت کہاں کھڑی ہے, وہاں پہ کیا ہونے کی ضرورت ہے, کلب کرکٹ کے کیا مسئلے مسائل ہیں. کوئی 100 پیج کا ایک ریسرچ پیپر سب کے سامنے لے کے آئیں تاکہ پتہ تو چل سکے کہ اگلے 5 سالوں میں کہاں پہ فرق ہم ڈال سکتے ہیں. ٹھیک ہے رمیز, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ آپ اس حق میں نہیں ہیں کہ شعیب ملک جو ہے وہ آئیں یا 40+ کے لوگ آئیں, لیکن آپ اس آئیڈیا کو کیا سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ T20, آپ نے آلدو کے شروع میں کہا ہے کہ وائٹ بال کا الگ کوچ ہونا چاہیے, تو پاکستان ورلڈ کپ پہ جا رہا ہے, اس سے پہلے 11 میچز ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ دورہ انگلینڈ پہ جب ہم جائیں تو ہمیں T20 اسپیشلسٹ کوچ کے ساتھ جانا چاہیے بجائے اس کے مصباح الحق کے ساتھ آگے جائیں؟ نہیں, میرا خیال سے اب ہم نے وہ ٹرین مس کر دی ہے. اس وقت اس طرح کا اکھاڑ پچھاڑ جو ہے وہ اور لے بیٹھے گا. جو ہمارے پاس ہے اس کو سنبھال کے آگے چلیں, اپروچ اپنی ٹھیک کریں, اور ایک کانفیڈنس پورے ڈریسنگ روم میں یہ پھونکیں. سم ہاؤ ان کو کام کرنا ہے لوگوں, پلیئرز کی سائیکی کے اوپر. ان کو جاننا ہے کیا ان کے مسئلے مسائل ہیں, کہاں پہ کس سچویشن میں جا کے پھنس جاتے ہیں. اب پار ہٹنگ کی بچے جو ہیں 7-7 8-8 سال کے, وہ آج کل پریکٹس کرتے ہیں ریورس سویپ کی, سوئچ ہٹنگ کی. میں نے تو آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی سوئچ ہٹنگ کی بات کی گئی ہو, کیونکہ ابھی بھی جو آپ کا بیسٹ بیٹسمین ہے سپوزٹلی پچھلے 1 سال میں رضوان, ان کی امپرووائزیشن کے پوائنٹ آف ویو سے بڑی لمیٹڈ سی سکسیس سٹوری ہے. وہ کھیلتے ہیں, وہ جذبے سے کھیلتے ہیں, سنگلز دکا نکالتے ہیں, مگر ریمپ شاٹ ہے, سوئچ ہٹ ہے, سیدھا چھکا لگا دینا تیسرے بال کے اوپر, وہ اس طرح کی ایک طرح سے انہوں نے ابھی اہلیت حاصل نہیں کی ہے. سو ان کا سیٹ آف سکلز بھی امپروو ہونے والا ہے, اور وہ ہمارے بیسٹ T20 کے بیٹسمین ہیں ان دا لاسٹ 12 months. سو کیوں نہیں مصباح الحق کو یہ سمجھ لگتی ہے کہ جو نئی جنریشن ہے سب کو سوئچ ہٹ مارنی آنی چاہیے. سو اگر یہ پیغام نیچے تک نہیں جا رہا تو کیوں نہیں جا رہا ہے, اور یہ بات کہاں پہ ہونی چاہیے, اس کی پریکٹس کن جگہوں پہ ہونی چاہیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کو ایک ٹیسٹ ٹیم کا یا پاکستان ٹیم کا ڈائریکٹر چاہیے جو کہ ایک آپ کا GPS سیٹ کر سکے کہ اس طرح سے آپ کو کرکٹ کھیلنی ہے. ہمیں 10 سوئچ ہٹرز چاہیے, ہمیں 5 سویپ اچھے کرنے والے چاہیے, ہمیں 6 ایسے بلے باز چاہیے جو لانگ آف لانگ آن پہ چھکے لگا سکیں. رمیز بھائی تھینک یو سو مچ. اوبیسلی جب تک آپ سے کرکٹ کی باتیں ہوتی ہے انٹرسٹ اتنا بڑھ جاتا ہے, اتنا مزہ آتا ہے, دل نہیں چاہتا, لیکن آپ بھی بہت مصروف ہیں. تھینک یو سو مچ ٹائم. رمیز راجہ ہمارے ساتھ تھے اور پروگرام ابھی باقی ہے, یہاں لیتے ہیں ایک بریک, کہیں مت جائیے گا, ول بی رائٹ بیک.